जी सामईन, आपका अपना कारी इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 5वीं किताब जहन्नम की रकासा की अगली एपिसोड के साथ हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबारा करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। इमरान शाही बाग के इलाके में पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो यहाँ तक अपनी 2 सीटर पर आया था। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके वो आगे बढ़ गया। मजदूरों की वो बस्ती यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ उसे पहुँचना था। उसके हाथ में एक बैग था और वो हुलिये से कोई डॉक्टर मालूम होता था। वो कमरों की एक कतार के सिरे पर रुक गया। जिस आदमी के मुताल्लिक उसे मालूमात फराहम करनी थी वो इसी कतार के एक कमरे में रहता था। इमरान ने खुले हुए कमरों के दरवाज़ों पर दस्तक देनी शुरू कर दी, लेकिन करीब करीब हर जगह से उसे यही जवाब मिला कि टीके लग चुके हैं। उसने 2-1 आदमियों के बाजू भी खुलवा कर देखे। फिर आखिरकार वो उस कमरे के सामने पहुंचा जिसमें वो आदमी रहता था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इमरान ने दस्तक दी, लेकिन जवाब नदारुद। वो बराबर दस्तक देता रहा। चले जाओ, खुदा के लिए। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई, क्यों परेशान करते हो मुझे? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। मैं डॉक्टर हूँ, इमरान ने कहा। क्या आप टीका नहीं लगवाएंगे? ये बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए लाजमी। मैं इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता, आप जा सकते हैं। अगर आपको इस शहर में रहना है तो आप टीके के बगैर नहीं रह सकते। क्या आप नहीं जानते कि इस मौसम में हमेशा ताउन फैलने का खदशा रहता है? अंदर से फिर कोई जवाब नहीं मिला। बाहर कई आदमी इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक बोला, वो बाहर नहीं आएगा साहब। क्यों? इमरान ने हैरत का इजहार किया। वो किसी से नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग कारों में बैठकर आया करते हैं, लेकिन वो उन्हें टका सा जवाब दे देता है। ये बात है। अच्छा, मुझे इसके मुताल्लिक ज़रा तफसील से बताइए, मैं देखूंगा कि वो कैसे टीका नहीं लगवाता। इमरान उस कमरे के सामने से हट आया। वो लोग जो अपने पड़ोसी के मुताल्लिक डॉक्टर को कुछ बताना चाहते थे, बदस्तूर उसके साथ लगे रहे। एक जगह इमरान रुक कर बोला, इसका नाम क्या है? नाम तो शायद किसी को भी ना मालूम हो। वो करता क्या है ये भी नहीं बताया जा सकता। 1 माह कबल ये कमरा किराए के लिए खाली था। वो आया, यहाँ मुकीम हुआ। 2-3 दिन तक तो इसकी शक्ल दिखाई दी। इसके बाद वो कमरे में बंद रहने लगा। कोई नहीं जानता कि उसका ज़रिया मुआश क्या है। आप में से किसी ने कभी उसे देखा भी है? करीब करीब सभी ने देखा होगा, मगर इन्हीं अयाम में जब उसे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। शुरू में वो पड़ोसियों से भी मिला करता था, लेकिन फिर अचानक उसने खुद को इस कमरे में मुकीद कर लिया। बज़ाहिर कैसा आदमी मालूम होता है? इमरान ने पूछा। बज़ाहिर, मुखातब कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, बज़ाहिर वो इंतहाई शरीफ मालूम होता है। हैसियत? हैसियत वही जो इस बस्ती के दूसरे आदमियों की है। लेकिन अभी कोई साहब कह रहे थे कि इससे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। इसी पर तो हैरत है। इसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो कार रखने वालों से इस हद तक मुरासम रख सके। लेकिन क्या? इमरान मुखातब को घूरने लगा। कुछ नहीं, यही कि वो इन लोगों से भी मिलना पसंद नहीं करता। ओह, ज़रा देखिए, वो एक कार इधर ही आ रही है। आप देखिएगा तमाशा। वो लोग
کتنے ملتجیانہ انداز میں اس سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ سچ مچ سامنے سے ایک کار آ رہی تھی، حالانکہ یہ گلی ایسی نہیں تھی کہ یہاں کوئی اپنی کار لانے کی ہمت کرتا، مگر وہ کار کسی نہ کسی طرح گلی میں گھس ہی پڑی تھی۔ اسٹیئرنگ کے پیچھے ایک خوش پوش اور پروقار آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کار ٹھیک اس کمرے کے سامنے رک گئی۔ وہ آدمی کار سے اتر کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر عمران کمرے کے اندر سے آنے والی آواز نہ سن سکا، لیکن وہ دستک دینے والے کو بآسانی دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ حقیقتاً اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے دروازے کے پاس سے ہٹتے دیکھا۔ وہ اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں اس کے بھی ٹیکہ لگاؤں گا، عمران بڑبڑایا اور پاس کھڑے ہوئے لوگ منہ بند کر کے ہنسنے لگے۔ عمران انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ گلیوں میں گھستا ہوا پھر سڑک پر آ گیا، ٹھیک اس گلی کے سرے پر جا کھڑا ہوا جس سے اس آدمی کی کار برآمد ہونے کی توقع تھی۔ جیسے ہی کار گلی سے نکلی، عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کار والے نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ ٹاؤن کا ٹیکہ لے چکے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ تب تو میں ٹیکہ لگائے بغیر آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں گا۔ اس بستی میں 2-1 کیس ہو چکے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کار والا اسے گھورتا ہوا بولا۔ میڈیکل آفیسر آن آؤٹ ڈور ڈیوٹیز، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں سب کو یہ ٹیکہ لگانے کا حکم ملا ہے۔ انکار کرنے والے پولیس کے حوالے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کار والا ہنسنے لگا۔ جانے دیجئے، اس نے اسٹیئرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں زبردستی لگاؤں گا۔ اگر آپ تعرض کریں گے تو میں آپ کی کار میں بیٹھ کر کوتوالی تک چلوں گا۔ چلو، اس نے لاپرواہی سے کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، تم میرا کارڈ لے کر بھی کوتوالی جا سکتے ہو، میں وہاں براہ راست طلب کر لیے جاؤں گا۔ عمران نے اس کا تعارفی کارڈ لے کر پڑھا جس پر سر تنویر لکھا ہوا تھا۔ سر تنویر؟ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ جناب، آپ میرے خلاف ایک شکایت نامہ تحریر کر کے اس کارڈ کے ساتھ جسے چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجیے۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ عمران بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ تو یہ سر تنویر ہے۔ اس کی بیوی نے اسی پراسرار آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 2000 نقد دیے تھے اور مزید 3000 کا وعدہ تھا۔ معاملہ الجھ گیا۔ عمران کافی دیر تک وہیں کھڑا خیالات میں کھویا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں سر تنویر کے فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ اوہ اچھا، آپ ذرا انہیں مطلع کر دیں۔ شکریہ۔ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو لیڈی تنویر، دیکھیے میں روشی اینڈ کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں۔ کیا آپ آدھے گھنٹے بعد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں مل سکیں گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہی معاملہ ہے۔ ملیں گی؟ شکریہ۔ عمران ریسیور حکم لگا کر بوتھ سے باہر نکل آیا۔
اب اس کی ٹو سیٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ نائٹ کلب میں عمران کو زیادہ دیر تک لیڈی تنویر کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دونوں ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ لیڈی تنویر بولی۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھ چکی ہوں۔ میرے آفس میں ہی دیکھا ہوگا، میں روشی کی فرم کا جونیئر پارٹنر ہوں۔ اوہو، اچھا، ہاں میں نے وہیں دیکھا تھا، لیڈی تنویر نے سر ہلا کر کہا۔ اہم اطلاع کیا ہے؟ مسٹر تنویر بھی اس آدمی میں دلچسپی لے رہے ہیں، عمران نے بے ساختہ کہا اور لیڈی تنویر کے چہرے پر نظر جما دی۔ نہیں، لیڈی تنویر بری طرح چونک پڑی۔ جی ہاں؟ لیڈی تنویر کا چہرہ یک بیک تاریک ہو گیا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا ہے۔ کیا وہ سر تنویر سے ملا تھا؟ نہیں، وہ کسی سے نہیں ملتا۔ اس کا کمرہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے پر کاریں آتی ہیں، ہوش پوش آدمی اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملتا۔ لیڈی تنویر کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے میرے دفتر میں اپنا نام اور پتہ غلط کیوں لکھوایا؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ، میں نے غلطی کی تھی، میری مدد کرو۔ میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، محض رازداری کے خیال سے میں نے ایسا کیا تھا، ورنہ تمہارے فون پر یہاں دوڑی نہ آتی، صاف کہہ دیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی روشی اینڈ کمپنی سے واقف نہیں۔ لیکن وہ ہے کون؟ یہ نہیں بتا سکتی۔ پہلے میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد معلوم کروں، مگر اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر ہی سے چلا جائے۔ کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ بولو۔ معاوضہ 10,000، اور تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ کیوں؟ ٹیڑھا کیوں ہے؟ لیڈی تنویر اسے گھورنے لگی۔ وہ اپنی حالت پر قابو پا چکی تھی۔ آپ اس آدمی میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں جبکہ وہ آپ کے طبقے کا بھی نہیں؟ 10,000 کی پیشکش تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں کی میں نے، لیڈی تنویر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں کبھی اس غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہوا، عمران مسکرا کر بولا۔ 10,000 صرف اسی لیے ہیں کہ تم کسی بات کی وجہ پوچھنے کی بجائے کام کرو گے۔ بہت خوب، اب میں سمجھ گیا۔ لیکن لیڈی تنویر، اگر وہ یہاں سے جانے پر رضامند نہ ہوا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اب صورت بھی میں ہی بتاؤں؟ 10,000؟ ٹھہریے، ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ جانے پر رضامند نہ ہو تو دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ لیڈی تنویر آگے کی طرف جھکائی۔ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیڈی تنویر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہکلائی۔ پھر سوچ لیجئے، بعض اوقات رازداری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ لیڈی تنویر بے ساختہ چونک پڑی۔
سر تنویر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ صاف صاف کہو لڑکے، مجھے پریشان نہ کرو۔ خیر ہٹائیے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے یہاں سے کھسکا دوں۔ اگر نہ جائے تو بولیے، ختم کر دیا جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور 10 میں صرف 5 کا اضافہ، 15,000 میں معاملہ فٹ۔ کیا تم لوگ یہ بھی کرتے ہو؟ لوگ نہیں، صرف روشی۔ کیا وہ اینگلو برمیز لڑکی؟ جی ہاں، بس یہ سمجھیے جسے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے قتل ہو گیا۔ کیا بکواس ہے! یہی تو آپ نہیں سمجھی۔ قتل سے میری مراد یہ تھی کہ روشی اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر یہاں سے ہٹا لے جائے گی۔ خام خیالی ہے، اول تو بوڑھا ہے، دوم پختہ کردار کا مالک۔ یہ طریقہ قطعی فضول ثابت ہوگا۔ غالباً اس کی آپ ہی کسی عمر ہوگی، عمران نے پوچھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ لیڈی تنویر نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ وہ کافی چالاک عورت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ قطعی غیر ضروری سوال ہے۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ اسے کب سے جانتی ہیں۔ یہ بھی غیر ضروری ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ اگر وہ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ فضول ثابت ہوگی۔ تم مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہو؟ لیڈی تنویر غیر متوقع طور پر مسکرا پڑی۔ یہی کہ یہاں آنے پر اس نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ تم غلط سمجھے ہو، لیڈی تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے مجھے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ اس سے کسی طرح ملو اور اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ یہ لیڈی تنویر کی خواہش ہے، اور اگر سر تنویر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یہیں رہ جائے تو؟ عمران نے پوچھا۔ لیڈی تنویر کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ سر تنویر اسے کس طرح جانتے ہیں اور اس میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا، اگر سر تنویر کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو ان پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ لیڈی تنویر چند منٹ عمران کو غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لڑکے تم بہت چالاک ہو، مگر اس چکر میں نہ پڑو۔ ویسے اتنا ضرور کہوں گی کہ سر تنویر کی ملاقات اس سے نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بس اب جاؤ۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بہتر طور پر کر سکو گے۔ صرف ایک بات اور، عمران جلدی سے بولا۔ نہیں، اب کچھ نہیں، لیڈی تنویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑبڑائی۔ پہلے آپ صرف اس آدمی کے متعلق شٹ اپ۔ لیڈی تنویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ عمران اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رات بہت تاریک تھی، مطلع شام ہی سے ابر آلود رہا تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ عمران لیڈی تنویر کے متعلق سوچتا ہوا اپنی 2 سیٹر ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھیں کافی الجھاوے دار تھیں۔ وہ 10,000 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا تھا کہ اس گمنام آدمی کو شہر سے کہیں اور بھیج دیا جائے، اور وہ آدمی لیڈی تنویر کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی لیڈی تنویر سے اس کے ناجائز تعلقات رہے ہیں اور اب اسے اس سے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔
مگر یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ لیڈی تنویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ سر تنویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مصنوعی ہی معلوم ہوئی تھی، یعنی وہ خام خواہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سر تنویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہیے۔ کیس دلچسپ تھا۔ عمران نے پھر 2 سیٹر کا رخ شاہی باغ ہی کی طرف موڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر اس پراسرار آدمی کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کار ایک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہ بستی اس وقت بالکل تاریک پڑی تھی۔ گلیوں میں کہیں کہیں لیمپ کی روشنی کے دھبے نظر آ جاتے۔ یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید ملوں میں رات کی شفٹ پر کام کرنے جانا تھا۔ عمران گلیوں سے گزرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کبھی کبھار ایک آدھا کتا مزمل سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں اسے جانا تھا۔ پھر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ یکایک اسے ٹھٹک جانا پڑا، کیونکہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں کوئی وزنی سی چیز لٹکا رکھی تھی۔ پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا، لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ متعاقب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے۔ سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن یہاں وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ تانگا سٹینڈ کی طرف تھا۔ عمران بھی چلتا رہا، اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھی، اور تانگا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ کار تک پہنچتے پہنچتے تانگا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران کو بڑی مایوسی ہوئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کار سٹارٹ کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جدھر تانگا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر تانگا کسی نواحی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور جالے گا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگا دکھائی دیا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ وہی تانگا رہا ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے کار کی رفتار بہت کم کر دی۔ ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ تانگا کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر ایک جگہ دفتن تانگا رک گیا۔ سڑک پر آگے چڑھائی تھی اور تانگا کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا۔ اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا، اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی، لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا اور سر پر فلٹ ہیٹ۔ داڑھی سے معمر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بالکل سفید تھی۔ اس نے جلدی سے فلٹ ہیٹ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آ گئی تھی، جسے تانگے والا نیچے کھڑا درست کر رہا تھا۔ عمران نے رفتار اور کم کر کے خام خواہ ہارن دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔ او بے تانگے والا، خرگوش کی اولاد! عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا۔
साहब बहुत जगह है, तांगे वाले ने कहा। किधर जगह है? इमरान कार से उतरकर चीखा। बढ़ाओ, सड़क के नीचे उतार दो। वो तांगे की पिछली सीट के करीब पहुंच चुका था। ये तो जबरदस्ती की बात है जनाब। तांगे वाला भी झल्ला गया। इमरान पिछली सीट पर हाथ रखता हुआ आहिस्ता से बोला, सरकार, मुझे लेडी तनवीर ने भेजा है। बूढ़ा खांस कर रह गया। मैं आप ही से अर्ज कर रहा हूं, इमरान ने कहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे में कोई ठंडी सी चीज उसकी पेशानी से आ लगी। पीछे हट जाओ, बूढ़ा आहिस्ता से पुरसुकून आवाज में बोला। मोरीना सलानियों को कुत्तियों की मौत मरना पड़ेगा। ये बूढ़े गजाली का फैसला है। लेकिन मैंने क्या कसूर किया है चचा गजाली? इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में कहा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसीलिए तो ट्रिगर अपनी जगह पर है, वरना तुम्हारी खोपड़ी में एक रंगीन सा सुराख हो जाता और मैं उसे देखकर खुश ना हो सकता। इमरान ने एक तवील सांस ली। इतने में तांगे वाले ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन बूढ़े ने उसे रोक दिया। मोरीना से कह दो कि गजाली बच्चा नहीं है। मैं किसी मोरीना को नहीं जानता चचा गजाली, मुझे तो लेडी तनवीर ने भेजा है। अगर उन्हीं का नाम मोरीना है तो मुझे मुना बाओ रेलवे स्टेशन तक पैदल चलना पड़ेगा। लेडी तनवीर? बूढ़ा आहिस्ता से बड़बड़ाया। लेडी तनवीर। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ याद करने के लिए अपने जहन पर जोर दे रहा हो। सर तनवीर की बीवी तो नहीं? उसने पूछा। आप समझ गए ना? देखिए, मैं ना कहता था। लेकिन उसने क्यों भेजा है? बस समझ जाइए। इमरान हंसने लगा। क्या समझ जाऊं? वही ना जो लेडी तनवीर आपसे चाहती हैं। मैं क्या बता सकता हूं कि वो क्या चाहती है? बूढ़ा बोला। वो चाहती हैं कि आप इस शहर से चले जाइए। आहा, मैं समझा, बूढ़े ने भराई हुई आवाज में कहा। लेकिन उसे फिक्रमंद ना होना चाहिए। उससे कह देना कि गजाली अपने एक ज़ाती काम से यहाँ आया था, जिस दिन हो गया यहाँ से चला जाएगा। वो यहाँ रहने के लिए नहीं आया। मगर आप सर तनवीर से मिलते क्यों नहीं? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता था कि वो यहीं रहता है। लेडी तनवीर से कह देना गजाली दिल का बुरा नहीं है। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। बूढ़े ने रिवॉल्वर की नाली उसकी पेशानी से हटा ली। मगर चचा, सर तनवीर तो बराबर आपके कमरे का दरवाजा पीटते रहे हैं। सर तनवीर? बूढ़े के लहजे में हैरत थी। हाँ चचा गजाली, मैं नहीं समझ सकता। बूढ़ा बड़बड़ा कर रह गया। सर तनवीर आपसे क्या चाहते हैं? बस जाओ, जो कुछ मैंने कहा है लेडी तनवीर को कह देना। टांगा आगे बढ़ाओ। घोड़े की टापें सन्नाटे में गूंजने लगी और इमरान ने चिल्लाकर पूछा, चचा गजाली, तुम्हारे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस तो होगा ही? हाँ भतीजे, तुम मुतमिन रहो। बूढ़े की आवाज आई। तांगा काफी दूर निकल गया था। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।